बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। स्टोरी नेम फैसला। जिस किसी ने भी सुना, मारे हैरत के दांतों तले उंगली दबा ली। आकल बेग का बस नहीं चल रहा था कि घर छोड़कर चले जाएं, लेकिन घर छोड़ने का मतलब था पापा जी की करोड़ों की जायदाद से हाथ धो बैठना, और वो ऐसा हरगिज़ नहीं चाहते थे। इसम बा मुसम्मा जो ठहरे, जोश में भी होश से काम लेना जानते थे। रहे बाकर बेग तो वो किसी पैर जले बिल्ले की तरह सारे घर में बुलाए बुलाए फिर रहे थे, और इन हजरात की ज़ोजैन इस सारे किस्से में जलती में तेल का किरदार बाखूबी अंजाम दे रही थी। किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि फौरी तौर पर इस मामले से कैसे निपटा जाए। अपने तौर पर तो सभी एड़ी चोटी का जोर लगा चुके थे, मगर यूं लग रहा था कि पापा जी अब टस से मस होने वाले नहीं। अब तो सबकी बची कुची उम्मीद शुजा भाई की ज़ात से ही मंसूब थी। वो पहली और आखिरी हस्ती जिनका कहा पापा जी हरगिज़ नहीं टालते थे। आखिर वो पापा जी की पहलौटी की औलाद जो थे। हर फर्द बड़ी बेचैनी से उनकी ही राह तक रहा था, गोया कि वो किसी चिराग के जिन की तरह आएंगे और आते ही सब कुछ ठीक कर देंगे। मगर समंदर पार बैठे वो फ़ोन कॉल के ज़रिए उनके ज़ख्मों पर सिर्फ़ और सिर्फ तसल्ली का मरहम ही रख रहे थे। इससे ज़्यादा वो कुछ कर भी तो नहीं सकते थे। दियारे गैर में अपने जमे जमाए बिजनेस को यूं अचानक मुलाजमों के रहमो करम पर छोड़कर आना उनके नज़दीक हमाकत ही थी। आलिया बेगम, भाई और कितनी देर है निकलने में? बाहर गाड़ी में सब लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। हमज़ा के ससुराल से भी 2-3 मरतबा फ़ोन आ चुका है। बस चलिए, मैं तो तैयार हूँ। वो पिछले आधे घंटे से आईने के सामने खड़ी अपनी नोक पलक संवार रही थी। अब अकल बेग जो सर पर सवार हुए तो मजबूरन उन्हें हटना ही पड़ा। फल और मिठाई सब गाड़ी में रखवा दी ना? देखें कुछ कमी ना रह जाए, आखिर हमारे अकलौते बेटे की खुशी है। अरे जनाब, सब इंतज़ामात मुकम्मल हैं, बस हमारी मलका आलिया का इंतज़ार है। आप ज़रा ऊपर जाकर अपनी भाभी जान को भी तशरीफ़ लाने का कह आए। आपको तो मालूम है ना, बग़ैर कहे वो नीचे उतर कर आने वाली नहीं। बिना प्रोटोकॉल के तो वो किसी की मैयत में जाना पसंद नहीं करती। वो मुंह बनाते हुए बोली। जेठानी साहिबा के तज़क्रा पर यूं भी उनके लहजे में कड़वाहट आ ही जाया करती थी। अरे भैया, आज तो भाभी जान खिलाफे तवक्का पहले से ही गाड़ी में कदम रंजा फरमा चुकी हैं। अब ऐसा ना हो कि वक्त के ज़ाया होने पर उनका खुशगवार मूड ख़राब हो जाए। अच्छा सुनिए, पापा जी का क्या करना है? वो गहरी निगाहें आकल बेग के चेहरे पर जमाए हुए थी। क्या करना है मतलब? वो चौंके। मतलब ये कि उन्हें भी साथ लेकर जाएंगे? हाँ भाई, क्यों नहीं, पापा जी भी चलेंगे। हमज़ा की होने वाली दुल्हन को देखकर वो बहुत खुश होंगे, और वैसे भी हमने पापा जी को उनसे अब तक भी मिलवाया भी नहीं। अच्छा है ना, आज उनका सबसे तारुफ भी हो जाएगा। आलिया बेगम के चेहरे पर छाए तनाव पर गौर किए बिना वो रवा रवि में बोले चले जा रहे थे। आप भी ना कमाल करते हैं। उनकी कंडीशन भला इस काबिल है कि हम उन्हें अपने साथ लेकर जाएं? वो बरहमी से बोली। कम मान यार, वो अपनी व्हील चेयर पर होंगे, जिस तरह सारा दिन घर पर होते हैं। वो मनमनाए। हाँ तो सोचें ज़रा, कितना ऑकवर्ड लगेगा जब इतने प्रोटोकॉल में हमारे हमरा एक व्हील चेयर भी होगी। ना बाबा ना, मैं सोच कर ही एम्बेरस्ड फील कर रही हूँ। लोग भी कहेंगे कि मरीज़ को तो घर पर छोड़ आते, और वैसे भी फंक्शन न जाने रात कितनी देर तक चले। वो कब तक इस तरह बैठे रहेंगे? उनका घर पर रहना ही बेहतर है। उनका अंदाज दो टोक था। अकल बेग चुप होकर रह गए। वैसे भी बेगम की नाराज़ी मोल लेने का उनमें दम ही कहाँ था। अच्छा चलो, तुम गाड़ी में बैठो, मैं उन्हें बता कर आता हूँ। ज़रा जल्दी आ जाइएगा, वो तीखे अंदाज में कहते हुए बाहर निकल गईं। बेग विलास में आज खासी गहमा गहमी और चहल पहल दिखाई दे रही थी। वजह तस्मिया हमज़ा अहमद जो ठहरे थे इस घर के, बल्कि बेग ख़ानदान के इकलौते सपूत की मंगनी की खुशी में घर का हर फर्द खिलाफे तवक्का आज यकजा नज़र आ रहा था। वरना आम तौर पर वसीओ रीज़ रकबे पर फैला, दो घरानों पर मुश्तमिल ये आलीशान घर अहल खाना की अदम दस्तयाबी की बिना पर मुलाजमों के दम से आबाद नज़र आता था, और इस अदम दस्तयाबी की वजह हर एक की अपनी अपनी मसरूफियत थी। आकल बेग, बाकर बेग और हमज़ा अहमद।
تینوں مرد حضرات صبح آفس کے لیے روانہ ہو جاتے اور آفس کے بعد کا تمام ٹائم بھی گھر سے باہر اپنی سوشل ایکٹیویٹیز میں گزارتے۔ 3 سال پہلے تک بیگ انٹرپرائزز کے روح رواں فاخر بیگ بھی اس معمول کا حصہ تھے، مگر فالج کے شدید حملے نے ان کے جسم کو مفلوج کر کے انہیں 4 دیواری کا اسیر بنا دیا تھا۔ تب سے عقل بیگ اور باقر بیگ ہی ان کے کاروبار کی باغ دوڑ سنبھالے ہوئے تھے، بلکہ سیاہ اور سفید کے مالک بنے بیٹھے تھے۔ پیسہ، وسائل اور اختیارات ہونے کے باوجود پاپا جی کے علاج پر کسی نے بھی خاص توجہ نہ دی۔ جو ہے جیسا ہے کی بنیاد پر سب اپنی اپنی زندگی میں خوش اور مگن تھے۔ مردوں کے شانہ بشانہ چلنے میں اس گھر کی خواتین بھلا کب پیچھے رہنے والی تھیں۔ عالیہ بیگم جو پچھلے 10 سال سے ایک NGO میں پریزیڈنٹ کے عہدے پر فائز تھیں، ان کی مصروفیت کے کیا کہنے۔ دوسرے شہروں کے وزٹ پر جانا اور دیگر سماجی تقریبات میں پیش رہنا ان کے پاس تو سر کھجانے تک کی فرصت نہ ہوتی تھی۔ بالائی منزل کا حال بھی نیچے سے کچھ کم نہ تھا۔ نصرت بیگم ایک مستند گائنیکولوجسٹ تھیں۔ ان کا تو نہ دن اپنا تھا اور نہ ہی رات۔ ایک بڑے نجی اسپتال سے وابستہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنا ذاتی چیمبر بھی رن کر رہی تھی۔ اللہ نے انہیں 2 ہی بیٹیوں سے نوازا تھا۔ بڑی آئلہ MBBS کے فائنل ایئر میں تھی اور مائرہ فیشن ڈیزائننگ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے پچھلے 2 سال سے لندن میں مقیم تھی۔ رہ گئے پاپا جی تو ان کی ذمہ داری مساوی طور پر دونوں گھرانوں میں بٹی ہوئی تھی۔ یہ اور بات تھی کہ وہ اوپر ہوتے یا نیچے، ان کے حصے میں تنہائی ہی آتی تھی۔ عقل بیگ جو ہی کمرے میں داخل ہوئے تو لمحے بھر کے لیے ٹھٹک کے رہ گئے۔ بلیک ڈنر سوٹ میں پورے جاہو حشم کے ساتھ تیار بیٹھے پاپا جی کیا ڈیشنگ لگ رہے تھے۔ ان کے چہرے کی تازگی اور بشاشت آج دیکھے جانے والی تھی۔ عقل میاں کہاں کھو گئے؟ وہ انہیں گنگ دیکھ کر بڑی ترنگ میں بولے۔ وہ پاپا جی ہم حمزہ کے سسرال جا رہے ہیں، بس یہی بتانے کے لیے آیا تھا۔ ہاں ہاں چلو بھائی، میں تو کب سے تیار بیٹھا ہوں، سامنے شیلف پر میرا چشمہ رکھا ہے، یہ ذرا دے دو مجھے۔ پاپا جی بات دراصل یہ ہے کہ وہ کہتے کہتے رک گئے، شاید ہمت یکجا کر رہے تھے۔ ہاں میاں بولو کیا بات ہے؟ پاپا جی آپ کا وہاں جانا کچھ مناسب نہیں ہے۔ فاخر بیگ نے حیرانی سے ان کی طرف دیکھا، وہ شرمندہ سے نظریں چرا گئے۔ میرا مطلب ہے کہ وہاں نہ جانے کتنا ٹائم لگے گا، آپ کب تک اس طرح بیٹھے رہیں گے؟ عالیہ کا بھی یہی خیال ہے کہ آپ گھر پر رہ کر آرام کریں۔ سارا ملبہ بیگم پر ڈال کر اپنے طور پر گویا وہ بری الذمہ ہو گئے تھے۔ پاپا جی کا چہرہ بجھ کے رہ گیا، ان کے اندر چناکے سے کچھ ٹوٹا تھا، آنکھوں میں چمکتی خوشی ماند پڑ گئی۔ اولاد کا فخر اور غرور تو وہ بہت پہلے ہی ہار چکے تھے، مگر اس درجہ بے حسی کی انہیں شاید اب بھی امید نہ تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے آپ لوگوں کی مرضی، وہ شکستہ لہجے میں بولے تھے۔ اچھا میں چلتا ہوں، اللہ نگہبان۔ وہ فوراً ہی چلے گئے۔ فاخر بیگ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ دوڑ کر جاتے اور عقل بیگ کا بازو جھنجھوڑ کر کہتے، میں بھی تم لوگوں کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، گھر کے سربراہ کی حیثیت سے اپنی پہچان کروانا چاہتا ہوں۔ تم لوگوں کی طرح مجھے بھی تو اس گھڑی کا شدت سے انتظار تھا، خوشیوں کے ان لمحات کو میں بھی تم سب کے ساتھ انجوائے کرنا چاہتا ہوں، کیوں مجھے اس خوشی سے محروم کر رہے ہو؟ ان کا دل کسی ضدی بچے کی طرح مچل کے رہ گیا، مگر وہ کچھ بھی نہ کر سکے۔ شدت ضبط سے ان کا چہرہ سرخ تھا اور آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ تم نے تو تھک کے دشت میں خیمے لگا لیے، تنہا کٹے کسی کا سفر، تم کو اس سے کیا؟ وہ یاسیت بھری نگاہوں سے دیوار پر آویزاں اپنی مرحوم اہلیہ کی تصویر کو تکتے رہے اور آنسو ٹپ 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 ان کے گال بھگوتے چلے گئے۔ بھائی یہ کہاں جانے کا پلان بن رہا ہے؟ عقل بیگ آفس سے آئے تو عالیہ بیگم حمزہ اور آئلہ کو ایک ساتھ خوش گپیوں میں مشغول دیکھ کر بولے، اوہ ڈیڈی بھی آ گئے، ڈیڈی ہم آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے۔ اچھا کوئی خاص بات ہے کیا؟ عقل بیگ وہیں ان لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہوئے بولے، چچا جان حمزہ اپنی منگنی کی خوشی میں ہم سب کو ڈنر کروانے لے کر جا رہے ہیں۔ اوہ دیٹس گریٹ، عقل بیگ خوش ہوتے ہوئے بولے۔ ڈیڈی آپ بھی جلدی سے ریڈی ہو جائیں پلیز۔ یار میں بہت تھک گیا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں، تم لوگ جاؤ انجوائے کرو۔ بیٹا اتنی خوشی سے انوائٹ کر رہا ہے اور آپ ہیں کہ انکار کیے جا رہے ہیں، چلیے چلیے نا، عالیہ بیگم نے فوراً ہی ٹوکا۔ اچھا بیگم صاحبہ،
ہم بھلا آپ کا حکم کیسے ٹال سکتے ہیں؟ آپ لوگ رکیں، میں ذرا فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ جانے کے لیے پلٹے ہی تھے کہ زبیدہ کھانے کی ٹرے اٹھائے منہ بسورتی ہوئی آئی۔ صاحب، بڑے صاحب کھانا نہیں کھا رہے ہیں۔ صبح بھی انہوں نے کچھ نہیں کھایا اور دوپہر کا کھانا بھی جوں کا توں واپس لوٹا دیا۔ بڑے غصے میں نظر آ رہے ہیں جی۔ ایک تو یہ پاپا جی بھی نا ہمارے لیے آئے دن ایک نہ ایک مسئلہ کھڑا رکھتے ہیں۔ کل رات فنکشن میں نہ جانے کی فرسٹریشن وہ اب اس طرح نکالیں گے۔ ایک تو ان کے بھلے کی بات کرو الٹا برائی ہی ملتی ہے۔ عالیہ بیگم کا پارا ہائی ہونے مما پلیز آپ تو کام ڈاؤن رہیں، پاپا ہینڈل کر لیں گے نا، حمزہ جھلاتے ہوئے بولا۔ لاؤ یہ ٹرے مجھے دو، میں خود دیکھتا ہوں۔ عقل بیگ زبیدہ کے ہاتھوں سے ٹرے لیتے ہوئے بولے۔ رہنے دیجئے، ابھی آپ جتنی عاجزی دکھائیں گے پاپا جی اتنا ہی روڈ ہوں گے۔ بہتر یہی ہے کہ فی الحال انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ غصہ ٹھنڈا ہوگا تو خود ہی کھا لیں گے۔ اور یہ کون سی نئی بات ہے؟ آئے دن وہ اسی طرح بھوک ہڑتال کر کے ہمیں مینٹلی ٹارچر کرتے ہیں۔ زبیدہ یہ کھانا لے جا کر کچن میں رکھو۔ انہوں نے زبیدہ کو فوری طور پر چلتا کیا۔ بس آپ جلدی سے تیار ہو جائیں، پہلے اتنا وقت ضائع ہو گیا ہے۔ وہ حکم صادر کر کے بڑبڑاتی ہوئی چلی گئیں۔ خورشید، بس اب رہنے دو، کافی بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ بستر پر پڑے پڑے جسم جیسے اکڑ کے رہ گیا تھا۔ عرصے بعد آج تم نے مساج کیا ہے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے ساری کسل مندی دور ہو گئی۔ ٹھیک ہے بڑے صاحب، اب میں روزانہ اسی طرح آپ کی مالش کر دیا کروں گا۔ وہ تابعداری بجا لایا۔ اچھا یہ بتاؤ، پچھلے دنوں تم چھٹی لے کر اپنے گاؤں گئے تھے نا، سب خیریت تھی نا؟ انہیں اچانک یاد آیا تو پوچھ بیٹھے۔ بڑے صاحب وہی گھر والی کا مسئلہ تھا، آئے دن بیمار رہتی ہے، اس کی وجہ سے ہی مجھے کام چھوڑ کر جانا پڑتا ہے۔ تو اسے یہاں شہر لے آؤ، کسی اچھے ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ لو۔ صاحب علاج کے لیے بھی پیسہ چاہیے ہوتا ہے، ہم غریب لوگ یہ چونچلے بھلا کب پالتے ہیں؟ ہم تو گھریلو ٹوٹکوں سے ہی چنگے بھلے ہو جاتے ہیں۔ اب کی بار اس کی طبیعت کچھ زیادہ ہی بگڑ گئی تھی تو میں اسے محلے کے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا۔ عجیب بات ہے، تم اس کی بیماری کو اتنا ہلکا لے رہے ہو۔ پیسوں کی فکر مت کرو، علاج پر جتنا خرچ آئے گا وہ میں دوں گا۔ تم بس اسے یہاں شہر لے آؤ اور کسی اچھے ڈاکٹر سے چیک اپ کرواؤ۔ وہ بیوی ہے تمہاری، زندگی کی ساتھی، تمہاری مونس و غمخوار۔ وہ جذباتی سے ہو گئے تھے۔ اس کا ہونا تمہارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے یہ تم شاید ابھی نہ سمجھ پاؤ۔ مجھے دیکھو، آہ، انہوں نے ایک گہری سرد آہ بھری۔ بڑی بیگم صاحبہ کے جانے کے بعد میں کتنا اکیلا ہو کے رہ گیا ہوں۔ کسی کے پاس بھی اتنی فرصت نہیں کہ چند لمحے میرے ساتھ گزارے، میرا حال چال معلوم کریں۔ بات کرنا تو کجا، میں تو اپنے بچوں کی صورت دیکھنے تک کو ترس جاتا ہوں۔ میں کب تک ان گونگی بہری دیواروں سے اپنا سر ٹکراؤں؟ اس بند کمرے کا گھٹن زدہ ماحول اور یہ اکیلا بند دیمک کی طرح اندر ہی اندر میری روح کو چاٹتا جا رہا ہے۔ وہ آپ دیدہ سے ہونے لگے۔ خیر چھوڑو، میں ابھی کیا بات لے کر بیٹھ گیا ہوں، وہ سر جھٹکتے ہوئے بولے۔ خورشید، بڑے صاحب کے کام سے فارغ ہو جاؤ تو کچن میں آ جانا۔ باجی نصرت نے کہا ہے کہ جب تک مہمان موجود ہیں تمہیں خانسامہ کے ساتھ کچن سنبھالنا ہے۔ زبیدہ آندھی طوفان کی طرح کمرے میں وارد ہوئی اور نصرت بیگم کا حکم نامہ سنا کر اسی تیزی سے واپس چلی گئی۔ خورشید، کوئی مہمان آئے ہوئے ہیں کیا؟ جی بڑے صاحب، آپ کو نہیں معلوم؟ عائلہ بی بی کے رشتے کے لیے کچھ لوگ آئے ہیں۔ عائلہ کے لیے؟ عائلہ میری بچی اتنی بڑی ہو گئی، اس کا بچپن ابھی کل کی سی بات ہی تو لگتا ہے۔ وہ خوشگوار حیرت میں مبتلا تھے۔ اچھا ایسا کرو، تم مجھے ان کے پاس لے چلو، میں ان لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ ان کے جذبات اور خوشی ان کے لہجے سے عیاں تھیں۔ نا جی، بیگم صاحبہ نے سختی سے منع کیا ہے کہ آپ کو باہر نہ آنے دیا جائے۔ تبھی تو آج صبح سے ہی انہوں نے آپ کے کمرے میں میری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے تاکہ ضرورت پڑنے پر آپ بار بار انٹرکام نہ کریں۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہاری بیگم صاحبہ کا؟ وہ بری طرح گرجے۔ میں کوئی اچھوت ہوں یا پھر کوئی مافوق الفطرت شے ہوں جو وہ مجھے لوگوں سے اس طرح چھپاتی پھرتی ہیں؟ میں دیکھتا ہوں کہ مجھے کون روک سکتا ہے وہاں جانے سے۔ وہ نہایت غصے میں اپنی ویل چیئر کو گھسیٹنے کی کوشش کرنے لگے۔ ناچار خورشید کو ان کی بات ماننی ہی پڑی۔ السلام علیکم۔ باروب آواز پر ڈرائنگ روم میں موجود سب ہی نفوس بیک وقت متوجہ ہوئے۔
भरपूर अंदाज में कहका लगाती नुज़रत बेगम की हंसी यकदम गायब और मुंह खुला का खुला रह गया था। पापा जी को सामने देखकर वो हक्का बक्का रह गई थी। आइए आइए पापा जी, अभी मैं आपको लेने आ रहा था। बाकर बेग अपनी हैरत पे काबू पाते हुए बोले। हमदानी साहब, ये हमारे पापा जी हैं। और पापा जी, ये शिराज हमदानी साहब हैं, नुज़रत के हॉस्पिटल में एमएस होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। हमदानी साहब अपनी नशिस्त से उठकर बड़े पुरतपाक अंदाज में उनसे मिले। बेग साहब, आपने कभी उनका तज़क्रा ही नहीं किया और आज से पहले ना ही कभी उनसे मुलाकात हुई। वो कुछ हैरान से थे। पापा जी जब से पैरालाइज्ड हुए हैं कुछ चिड़चिड़े से हो गए हैं, लोगों से ज़्यादा मिलना पसंद नहीं करते। नुज़रत ने फ़ौरन ही बात संभाली। ओह, आई सी। कब हुआ इनके साथ ये हादसा? यही कोई 2-3 साल पहले, नुज़रत बेगम तुरंत बोली। आप ये कबाब ट्राई करें ना प्लीज़, हमारा कुक बहुत शानदार कबाब बनाता है। उन्होंने हमदानी साहब की तवज्जो पापा जी की तरफ से हटाने की पूरी कोशिश की। 1 मिनट, बेग साहब, मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ आप इनके लिए किसी एक्सपर्ट नर्स या थेरापिस्ट से तो हेल्प लें। मेरा तजर्बा कहता है कि इन्हें प्रॉपर थेरापी और ट्रीटमेंट मिले तो ये 1 साल में अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। नुज़रत बेगम को अपने घरेलू मामलात में उनका यूं टांग अड़ाना जहर लग रहा था, मगर मसलहत के तकाज़ों को निभाते हुए वो बादल नख्वास्ता मुस्कुरा कर उनकी हाँ में हाँ मिला रही थी। बेग साहब, आपके वालिद होने के हवाले से ये मेरे लिए भी बहुत मुहतरम है। इस सिलसिले में अगर मैं आपको कोई फेवर दे सकूं तो मुझे बेहद खुशी होगी। मैं कुछ समझा नहीं। बाकर बेग तज़ब्ज़ब में मुब्तला थे। मैं किसी थेरापिस्ट को आपके पास भेज दूंगा। आप अपनी तसल्ली करके अगर उसे हायर कर लें तो चंद महीनों में ही इंशाअल्लाह बेहतरीन नताइज मिलेंगे। क्यों नहीं सर, पापा जी की सेहत से बढ़कर हमारे लिए और क्या बात होगी। हमदानी साहब के एहसास दिलाने पर बाकर बेग अपने अंदर शर्मिंदा हो रहे थे। देखिए अपने पापा जी की करामत, ऐन वक्त पर आकर बनी बिनाई बात बिगाड़ दी। नुज़रत बेगम हॉस्पिटल से आईं तो तेवर खासे बिगड़े हुए लग रहे थे, गुस्से में आग बगोला हुए थे। उन्होंने बाकर बेग को आड़े हाथों लिया। आखिर बात क्या है, क्यों इतना हाइपर हो रही हो? हमदानी साहब ने रिश्ते से इनकार कर दिया है। वो अपना हैंड बैग सोफे पर पटकते हुए ज़ोर से धाड़ी। व्हाट? बाकर बेग को शौक सा लगा। लेकिन इनकार की कोई वजह तो होगी। है ना वजह, आपके वालिद मोहतरम। मुझे तो पहले ही डर था कि उनका यूं मेहमानों के सामने आना हमारे लिए किसी न किसी बदशगुनी का बायस बनेगा। देखा नहीं था उस रोज़ हमदानी साहब बुज़ुर्गों की खिदमत पर कैसे ईमान अफरोज़ लेक्चर दे रहे थे, और पापा जी मज़े से सबकी हमदर्दियाँ बटोर कर हमें नीचा दिखा रहे थे। हम तो जैसे उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे हैं। आहिस्ता बोलो प्लीज़, पापा जी सुन लेंगे, वो मनमनाते हुए बोले। सुनते हैं तो सुन लें, मुझे अब किसी का डर नहीं है। अच्छा, अब बात ख़त्म करो, खामखा तुम्हारा बीपी हाई हो जाएगा। बात अब ऐसे ही ख़त्म नहीं होगी बेग साहब, वो ज़ोर से गरजी। आप अभी जाइए और पापा जी से 2 टोक बात करके आई, और अगर आप में इतना दम नहीं तो मैं खुद ही बात कर लेती हूँ। वो होते कौन है हमारे ज़ाती मामलात में मुदाखलत करने वाले? खुद तो अपाहज होकर भी अपनी तमाम जायदाद सीने से लगाए बैठे हैं। घर उनका, कारोबार उनका, अख्तियारात उनके। हमारी हैसियत तो फ़कत मुलाजमों की सी है। ज़रा शुजात भाई से ही कुछ सीखिए। पापा जी को बहला फुसला कर किस तरह उनका आधा कारोबार दुबई में शिफ्ट किया और अब बिला शिरकत गैर मालिक बने बैठे हैं। और आप हैं कि दिन रात मेहनत करके पराए कारोबार को फ़रोग़ दिए जा रहे हैं। बस अब बहुत हो गई। उनसे अपने शेयर्स का मुतालबा करें और अपना कारोबार शुरू करें। आखिर कब तक हम उनके ज़ेर दस्त रहेंगे? तुम टेंशन मत लो, रिलैक्स हो जाओ, मैं करता हूँ आज उनसे बात। सर, आपकी मेडिसिन का टाइम हो गया है। मेडिसिन के बाद आपको वॉक और एक्सरसाइज भी करवानी है। ज़ुबैर मियाँ, तुम्हें यहाँ मेरे पास आए हुए इतना अरसा हो गया। तुम मेरे साथ इस बंद कमरे में सारा दिन मेरी तीमारदारी में लगे रहते हो। मुझे खाना खिलाना, दवा देना, मेरी सफाई सुथराई और दीगर ज़रूरतों का ख्याल रखना। तुम्हें इन सब कामों से और ख़ास कर मुझसे उकताहट नहीं होती? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। ये तो मेरी ड्यूटी है, और सच पूछें तो इतने थोड़े से अरसे में मुझे आपसे कुछ उनसीयत सी हो गई है। आपकी कंपनी में मज़ा आने लगा है। बहुत शुक्रिया, वो मुस्कुराने लगे। मौसम की रानाइयाँ तो आज अरूज पर हैं।
دیکھو یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا روح کو کیسی تازگی بخش رہی ہے۔ وہ کھڑکی کے پار دیکھتے ہوئے بولے۔ سر، بند کمرے کے اندر آپ قدرت کے اس دلکش نظارے سے بھلا کیا لطف اندوز ہو رہے ہیں؟ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو سامنے پارک تک لے چلتا ہوں۔ اس طرح آپ کی کچھ واقفی ہو جائے گی اور آپ دل بھر کے اس حسین موسم کا نظارہ بھی کر لیجیے گا۔ ارے میاں، نیکی اور پوچھ پوچھ، میں تو کب سے اس نیلگوں آسمان تلے بیٹھنے کو ترس رہا ہوں۔ چلو ابھی چلتے ہیں۔ وہ تو یوں خوش ہوئے کہ جیسے کسی قیدی کو ایک مدت بعد رہائی کا پروانہ ملا ہو۔ زبیر انہیں گھر کے نزدیک واقع پارک میں لے آیا تھا۔ لیجیے سر، اب آپ جی بھر کر نیلگوں آسمان کا نظارہ کیجیے۔ وہ ان کے برابر میں لگی سنگی بینچ پر بیٹھ گیا۔ ابھی کچھ لمحے ہی گزرے تھے کہ اس کے ہاتھ میں دبا موبائل فون بجا۔ اس نے بنا بات کیے لائن منقطع کر دی تھی۔ بیٹا، کس کی کال ہے؟ آپ نے ریسیو کیوں نہیں کی؟ انہوں نے اس کی یہ حرکت نوٹ کر لی تھی۔ سر، میری منگیتر کا فون ہے، وہ جھینکتے ہوئے بولا۔ بیٹا، کال ریسیو کر لو، ہو سکتا ہے انہیں کوئی ضروری بات کرنی ہو۔ میں یہاں بالکل ریلیکس ہوں، تم جاؤ بات کر کے آ جاؤ۔ انہوں نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ تھینک یو سر۔ اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ میں بس ابھی آیا۔ وہ تو جیسے اشارے کا منتظر بیٹھا تھا، فوراً ہی اٹھ کر چل دیا۔ وہ اسے جاتے ہوئے دیکھ کر مسکراتے ہوئے اپنی اینک صاف کرنے لگے۔ بے دہانی میں اینک ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گھاس پر جا پڑی۔ اب کیا کیا جائے؟ وہ زیر لب بڑبڑائے اور پھر خود ہی جھک کر اینک اٹھانے کی کوشش کرنے لگے، مگر اینک ان کی دسترس سے ذرا دور تھی۔ اچانک ان کی چیئر موو ہوئی۔ وہ گھبراتے ہوئے اپنا توازن درست کرنے لگے، تبھی کچھ فاصلے پر بیٹھی خاتون دوڑ کر آئیں۔ یہ لیجیے آپ کی اینک۔ شکریہ۔ انہوں نے شکریہ ادا کرتے ہوئے خاتون کی طرف دیکھا۔ سادہ سے لباس میں ملبوس وہ خاتون 40 سے 45 کے پیٹے میں دکھائی دے رہی تھی۔ چہرے پر نازک سی سنہری فریم کی اینک لگائے وہ بڑی پروقار نظر آ رہی تھی۔ آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے؟ ان کی آنکھوں سے حیرت اور لہجے سے تشویش جھلک رہی تھی۔ وہ موصوف جو سامنے بیٹھے ہیں وہ میرے ساتھ ہی آئے ہیں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے زبیر کی طرف اشارہ کیا۔ پھر بھی احتیاط سے کام لیا کیجیے، ذرا سی غفلت آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی تھی۔ وہ نرم لہجے میں تنبیہ کرتے ہوئے آگے بڑھ گئی، مگر فخر بیگ کو محو حیرت چھوڑ گئی۔ کیا کوئی انجان بغیر کسی واقفیت، تعلق یا شناسائی کے کسی کے لیے یوں فکر مند ہو سکتا ہے؟ وہ تو اپنے ارد گرد بے حسی ہی دیکھتے آئے تھے۔ ان خاتون کا انداز انہیں کچھ انوکھا سا لگا تھا۔ وہ کچھ دیر وہیں پارک میں بیٹھے قدرت کی رعنائیوں سے اپنے دل کو بہلاتے رہے۔ رنگ برنگے پھول، تتلیوں کی مانند اچھلاتے بچے اور بھیگی بھیگی ہوا کے مست جھونکوں نے ان کے اندر توانائی سی بھر دی تھی۔ انہیں یوں لگ رہا تھا جیسے ایک عرصے بعد ان کی سوئی ہوئی روح آج بیدار ہوئی ہو۔ اگلے روز وہ پارک آئے تو وہی خاتون انہیں پہلے سے وہاں بیٹھی نظر آئیں، کسی گہری سوچ میں گم۔ وہ ارد گرد سے قطعی لاتعلق لگ رہی تھیں۔ زبیر میاں، مجھے ذرا اس طرف لے چلو۔ انہوں نے ان خاتون کی طرف اشارہ کیا۔ زبیر انہیں ان کے پاس لے گیا۔ السلام علیکم۔ گلا کھنکارتے ہوئے انہوں نے سلام کیا تو ان کی سوچ کا ارتکاز ٹوٹا۔ وہ ایک دم سے چونکی۔ فخر بیگ کی طرف دیکھا تو اگلے ہی لمحے آنکھوں میں پہچان کی رمق ابھری۔ وعلیکم السلام۔ ان کے لبوں پر ہلکا سا تبسم پھیل گیا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ دیر یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ جی بالکل، وہ آہستہ سے بولی۔ چہرے پر چھائی گہری سنجیدگی اور الفاظ سے جھلکتی متانت ان کی شخصیت کو مزید باوقار بنا رہی تھی۔ آپ غالباً روز یہاں آتی ہیں؟ جی، میں اکثر شام میں یہاں آ جاتی ہوں۔ وہ ان کی ہر بات کا بہت مختصر جواب دے رہی تھی۔ یقیناً آپ کی رہائش یہاں قریب میں ہی ہوگی؟ جی بالکل، مسجد کے ساتھ والی گلی میں میرا گھر ہے۔ اوہ، اتفاق سے میری رہائش بھی وہیں ہے۔ چلیے جناب، اس حوالے سے تو ہم ایک دوسرے کے پڑوسی ہوئے نا؟ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولے تو وہ مسکرا کر رہ گئیں، اور یہ چند رسمی جملے آہستہ آہستہ ان کے درمیان مضبوط دوستی کی بنیاد بنتے چلے گئے۔ صنوبر، آپ نے اپنے بارے میں کبھی کچھ بتایا ہی نہیں۔ اس روز وہ یوں ہی باتوں باتوں میں پوچھ بیٹھے۔ سب کچھ تو بتایا ہے آپ کو اپنے بارے میں، مثلاً یہی کہ میں صنوبر ایک گرلز کالج میں بحیثیت پروفیسر پچھلے 20 سال سے درس و تدریس کے فرائض ادا کر رہی ہوں۔ بس اتنا مختصر سا ہی تو ہے میرا تعارف، وہ سنجیدگی سے بولی۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ نے اب تک شادی کیوں نہیں کی؟
شادی؟ ان کے لبوں پر اداس سی مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ والدین کے انتقال کے بعد ان کی ساری ذمہ داریاں میرے کندھوں پر آ پڑی تھیں۔ ان ذمہ داریوں اور فرائض کو نبھاتے نبھاتے میں نے اپنی ذات کو مکمل طور پر فراموش کر دیا۔ چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھایا لکھایا، انہیں اپنے پیروں پر کھڑا کیا۔ وہ سب ایک ایک کر کے اپنا اپنا گھر بسا کر اپنی زندگی میں مگن ہوتے چلے گئے۔ کسی نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، اور جب مجھے اپنا خیال آیا تو وقت مجھے پیچھے دھکیل کر بہت آگے بڑھ چکا تھا۔ انہوں نے بات ختم کر کے فاخر بیگ کی طرف دیکھا جو بہت انہماک سے انہیں سن رہے تھے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے آخر کب تک اس طرح تنہا زندگی گزاریں گی؟ آدھی تو گزر گئی ہے، باقی بھی گزر جائے گی۔ صنوبر، میں پوری سچائی اور خلوص سے دل کے ساتھ آپ کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں، وہ سنجیدگی سے بولے۔ صنوبر بے یقینی سے ان کے چہرے کو تکتی رہی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس بات پر حیران ہوں یا خوش ہوں۔ شام گہری ہوتی جا رہی ہے، اب مجھے چلنا چاہیے، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ سنیے، فاخر بیگ کے پکارنے پر انہوں نے مڑ کر دیکھا۔ گو کہ آپ کی خاموشی ہی آپ کا اقرار ہے، لیکن پھر بھی مجھے آپ کے جواب کا شدت سے انتظار رہے گا۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا ہے کہ پاپا جی ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ ادھر حمزہ کی شادی کی تاریخ رکھی جا چکی ہے، اب اگر عین موقع پر پاپا جی نے یہ گل کھلا دیا تو ہم سمدھانے والوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ عالیہ، میری تو خود کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ بیٹھے بٹھائے پاپا جی کو یہ شادی کی کیا سوچی۔ ہم تو سوسائٹی میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے، لیکن ہم ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ عاقل بیگ غصے سے مٹھیاں بھیجتے ہوئے بولے۔ کل شام کی فلائٹ سے شجاع بھائی آ رہے ہیں، وہ آ جائیں تو پھر اس معاملے سے نمٹتے ہیں۔ اب آپ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان پر تو عشق کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ یاد نہیں انہوں نے آپ کو دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا تھا؟ میاں، میں فیصلہ کر چکا ہوں، جس کسی کو بھی میرے اس فیصلے سے اختلاف ہے وہ بے شک نکاح میں شریک نہ ہو، لیکن میرا فیصلہ اٹل اور حتمی ہے۔ وہ اپنے طور پر معاملے کو گمبھیر بنانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ السلام علیکم۔ پاپا جی کی باروب آواز پر سب چوکنے ہو کر بیٹھ گئے۔ وہ لاٹھی کی مدد سے سہج سہج کر قدم اٹھاتے ہوئے آئے اور وہیں سب کے درمیان بڑے اعتماد کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ان کے آتے ہی ڈرائنگ روم میں گہرا سکوت چھا گیا۔ چند لمحے اسی طرح خاموشی کی نظر ہو گئے، پھر پاپا جی نے ہی اس خاموشی کا کفل توڑا۔ میرے پیارے بچوں، قسمت نے آج مجھے تمہاری عدالت میں اگر مجرم بنا کر کھڑا کر ہی دیا ہے تو میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر حلفیہ کہتا ہوں کہ میں جو کچھ بھی کہوں گا وہ کھرا سچ ہوگا۔ شجاع، میرے پیارے بیٹے، آج پورے 7 سال بعد تمہیں دیکھا ہے۔ آنکھیں تو تمہاری دید سے سیراب ہو گئیں، مگر دل کا کیا کروں جو تمہیں سینے سے لگانے کو تڑپ رہا ہے۔ بیٹے، ایسی بھی کیا ناراضی کہ باپ کے گلے تک نہیں لگے۔ پاپا جی، آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آپ نے ذرا نہیں سوچا کہ آپ کے اس امر سے ہمیں کتنی تکلیف پہنچے گی؟ تکلیف تو ہم شاید برداشت کر ہی لیں، لیکن جو ذلت اور رسوائی ہوگی وہ ہم برداشت نہیں کر پائیں گے۔ شجاعت بیگ جو بھرے بیٹھے تھے ایک دم ہی پھٹ پڑے۔ گھر میں حمزہ کی شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں، ڈیٹ فکس ہو چکی ہے اور اس موقع پر آپ یہ نیا تماشا لگا کر بیٹھ گئے ہیں۔ زبان سنبھال کر میاں، فاخر بیگ زور سے گرجے۔ میں نکاح کر رہا ہوں، کوئی گناہ نہیں کرنے جا رہا جو تمہاری ذلت اور رسوائی کا سبب بنے۔ میرے فیصلے پر نکتہ چینی کرنے سے بہتر ہے کہ تم لوگ اپنے گریبان میں جھانکو۔ مجھے اس اقدام پر پہنچانے والے تم ہی لوگ ہو۔ کیا کمی چھوڑی ہے ہم نے آپ کی خدمت میں؟ ہر سہولت آپ کو مہیا کر کے دی ہے، صبح شام الگ الگ ملازمین خدمت پر مامور کر رکھے ہیں، اور آپ ہم ہی کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں۔ واہ عاقل میاں، خوب کہی تم نے بھی۔ 4 دیواری، 3 وقت کا کھانا اور حال چال معلوم کرنے کے لیے ملازم دے کر سمجھتے ہو کہ تم نے اولاد ہونے کا حق ادا کر دیا۔ ارے اس سے تو اچھا تھا کہ تم لوگ مجھے کسی اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے۔ مجھے صرف ایک یہی روگ ہوتا کہ 3 جوان بیٹوں کا باپ ہوتے ہوئے میں لاوارثوں کی سی زندگی جی رہا ہوں۔ خدا کی قسم اس سے کہیں زیادہ تکلیف مجھے اس گھر میں تم لوگوں کے ساتھ رہ کر ہوتی ہے۔ ایک چھت تلے رہنے کے باوجود تم لوگوں نے مجھے اپنی زندگی سے کیسے نکال باہر کیا ہوا ہے۔ جو کمی تنہائی اور درد میں اپنی ذات میں محسوس کرتا ہوں وہ تمہیں کیوں نظر نہیں آتا؟
اکیلے پن کا عذاب جھیلتے جھیلتے میں اب چھلنی ہو گیا ہوں۔ اپنے سینے پر دھرے تنہائی کے اس بوجھ کو اگر میں کسی مونس و غمخوار کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ میں تمہارا باپ ہوں، تمہاری ملکیت نہیں۔ تم لوگوں کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ میری زندگی، میری خوشیوں کے ٹھیکیدار بن کر بیٹھ جاؤ؟ میں اپنے فیصلے پر قائم ہوں، اور ہاں، میں نے بزنس کے شیئرز تم سب میں مساوی طور پر تقسیم کر دیے ہیں۔ کل میرا وکیل آئے گا اور ضروری لیگل فارمیلٹیز کے بعد آنرشپ تم لوگوں کے حوالے کر دے گا۔ بات مکمل کر کے پاپا جی کچھ دیر خاموش رہے۔ کسی کو کچھ اور کہنا ہے تو کہے، میں سننے کو تیار ہوں۔ باپ ہوں نا، میرا ظرف اور حوصلہ تم لوگوں سے کہیں زیادہ ہے۔ پاپا جی نے ایک نظر سب کی طرف دیکھا۔ اتنا کھرا سچ سننے کے بعد بھلا کس میں ہمت تھی کہ ان سے نظر ملا پاتا؟ سب ندامت سے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ ڈیئر ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔